देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको नोबेल इनाम जो है वो मिलना चाहिए। और ऊपर से कहा जा रहा है अमेरिकी सहाफ़ी की जानिब से कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला क्यों करेगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अली अमीन गंडापुर की किस नोयत की धमकी है। इमरान खान से कैसा सवाल पूछा गया इसराइल के हवाले से, इसका जवाब देंगे आपको। और ख़ास कर मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें वकील सलमान अकरम राजा फट पड़े, जबकि सामने से जो जजेज़ हैं वो किस तरह के जवाबात दे रहे हैं, आएँ बाएँ शाएँ हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है और दूसरी जानिब इंटरनेशनल सिनेरियो है। और ख़ास कर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी बेशुमार चीज़ें सामने आ रही हैं। और हैरत ये है कि जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नोबेल इनाम के हकदार हैं, ये कहा है आसिम मुनीर साहब ने। मैं इसका सोर्स बताता हूँ आपको। पाकिस्तान का जियो टेलीविज़न हो, बाकी टीवी चैनल्स हों, वो चला रहे हैं। बेशुमार सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हामी कह सकते हैं, हुकूमत की हमायत याफ्ता कह सकते हैं। तो अब देखें कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और इज़राइल और ईरान की आपस में जंग हो रही है और अमेरिका इज़राइल का साथ दे रहा है, और ऊपर से हमला करने वाले को और इज़राइल का साथ देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हमारी पाक फ़ौज के आर्मी चीफ अगर ये कहते हैं कि उनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, तो सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को मारने के ऊपर इनाम मिलना चाहिए? क्या हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं? और तमाम चीज़ों को भलाए ताक रखते हुए हम ऐसे मौके के ऊपर क्या ये बयान दे सकते हैं? अगर ऐसा बयान दिया गया और ऐसा कहा गया और इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया, तो इससे साबित ये होता है कि हम ईरान के साथ नहीं खड़े, अमेरिका के साथ खड़े हैं और अमेरिका की खुशनुदी चाह रहे हैं। अगर आयतुल्लाह हमनाई जो हैं, उनको मार दिया गया, वो शहीद कर दिए गए, जो कि शिया मसलक के सरबराह हैं, उनको लोग मानते हैं, तो फिर उनकी शहादत में क्या हम ईरान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? तो क्या फिर से पाकिस्तान के अंदर सुन्नी शिया फसादात शुरू हो जाएँगे? ऐसे आलम में जो 6 करोड़ शिया मसलक के लोग पाकिस्तान की सरज़मीन पे रहते हैं, 25 करोड़ में से 6 करोड़ की उनकी तादाद है, तो उनके जज़्बात कहाँ जाएँगे? वो इस वक़्त क्या सोच रहे होंगे इस चीज़ के ऊपर, और ये बयान क्यों दिया गया, इस क्यों का जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं। मैंने कहा था कि डीजीएसपीआर को जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, इसके ऊपर उनको बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देनी चाहिए बासूरत दिगर। अगर ये पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है ईरान के ख़िलाफ़ और अमेरिका और इज़राइल की मदद में, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कहा है कि हम इस सरज़मीन को जो है पाकिस्तान को अमेरिका के हक़ में और ईरान के ख़िलाफ़ और इज़राइल के हक़ में जो है वो इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। चूँकि पाकिस्तान जब से बना है, आप देखें कि इसके अंदर ज़्यादातर मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप रही है। जमहूरियत में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए, 4 सालों में मैक्सिमम वो तब्दील हो जाते हैं, घर भेज दिया जाता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से मुल्क के अंदर जंग व जदल के हालात, अफ़गानिस्तान की वॉर हो और चीज़ें हों, उनको वजह बना के वो कोशिश करते हैं कि गैर मुल्की इमदाद जो है, डॉलर्स आएँ और उसके तहत मुल्क की मईशत मेंटेन रहे, चलती रहे। चूँकि आज तक हमने तो इसी के ऊपर जो था वो हमारा सर्वाइवल था। अब चूँकि अवाम में शऊर आ चुका है, लोग चीज़ों को समझ चुके हैं, और जब अपने ही मुल्क की आर्मी चीफ़ की जानिब से, जो कि मुसलमानों को मारने वाला अमेरिका है, अगर ये कह दिया जाए कि ये नोबेल इनाम के हकदार हैं, तो ये यकीनन चापलूसी है और ये अपने मुसलमानों से गद्दारी के ज़मरे में आता है। उन्होंने कहा क्या? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात पर इस बात का इज़हार किया है कि सदर ट्रंप को नोबेल इनाम जो है वो मिलना चाहिए। और याद रहे कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान पर हमला करने का ऐलान किया है और आयतुल्लाह खमीनी को कत्ल करने की धमकी भी दी है। तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, ये आप ज़रूर बताइएगा। आप देखिए कि अमरीकी सहाफ़ी ने जो इंकशाफ़ किया है, इस इंकशाफ़ को वजह बना के मैं आपके सामने एक तज्ज़िया रखूँगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला क्यों करेगा, इज़राइल बेबस क्यों है और अमेरिका भी बेबस क्यों है, और पाकिस्तान की उनको मदद क्यों दरकार है। पहले आप अमरीकी सहाफ़ी का बयान देखिए कि अमेरिका अगले हफ़्ते के आखिर में ईरान पर हमला कर सकता है और ऑपरेशन में अमेरिका भारी बमबारी कर सकता है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक आयतुल्लाह हमनाई के जाने से सब कुछ काबू में होगा। अमरीकी सहाफ़ी
جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے دو ٹوک اعلان کیا ہے اور جواب دیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہماری جوابی کارروائیاں اب زیادہ شدید ہوں گی اور دشمن اپنے اقدامات پر پچھتائے گا۔ بے شک ایران نے اب تک سٹینڈ کیا ہے، بھلے ان کا نقصان بھاری ہوا اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ کھڑے رہے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے ایران کے اوپر اس لیے حملہ کرے گا چونکہ اس حملے کے بعد ایران کو بڑا نقصان پہنچا کے یہ ثابت کرے گا اسرائیل کہ دیکھیے ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور کامیابی کا پھر جشن منایا جائے گا اور پھر بات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آگے بڑھے گی۔ تو امریکہ اس لیے حملہ کرے گا کہ چونکہ ان لوگوں کا انا کا مسئلہ بن چکا ہے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ ایران جو ہے وہ ہمارے سامنے اتنی دیر کھڑا ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جس میں وہ مجبور اور لاچار ہو کے رہ جائیں گے اور امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کرے گا۔ یہ تو ثابت ہوا نا کہ اسرائیل اکیلے جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ایران نے اس کو جو ہے وہ روکا ہے، ٹوکا ہے، حملوں کے جوابات دے کے ثابت کیا ہے کہ ایران ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو امریکہ کا حملہ کرنا اس لیے مقصود ہے کہ اسرائیل اس کے بعد یہ تاثر دے سکے کہ دیکھیے ہم نے ایران کو نقصان پہنچایا، اپنے عوام کو وہ مطمئن کر سکیں اور پھر وہ جشن منائیں اور پھر بات جو ہے مذاکرات کی جانب آگے بڑھے۔ تو ایران اور اسرائیل کی جنگ میں جب امریکہ کود پڑے گا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس میں ترکیہ کا کردار کیا رہا، پاکستان کا کردار، سعودی عرب، یو اے ای، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سارے ایکسپوز ہوں گے۔ اور میں یہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلک کے جو لوگ ہیں، اگر یہ ایران ڈٹا رہا، یہ کھڑا رہا، چیزیں ہو گئیں تو اس مسلک کے پھیلنے میں بھی بڑی تیزی آئے گی، اور کچھ جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے انکشافات کیے تھے وہ آج سچ ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چونکہ جہاد کا جذبہ اور لڑائی کا جذبہ اور آگے ڈٹ جانے کا جذبہ ہم نے دیکھا ایران کے اندر جو ہے وہ موجود ہے وہاں کے لوگوں میں، اور ان کے جذبات جو ہیں پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ اب آئیے پاکستان کی ان سائڈ جو سٹوریز ہیں وہیں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کیسا سوال پوچھا گیا۔ نون لیگ کی جانب سے سوال پوچھا گیا، کہاں ہے عمران خان، کیوں اسرائیل کے حق میں نہیں بولتے، کیوں انہوں نے بیان نہیں دیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ سے، پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جب ریلیز نکالتے تھے سینیٹر مشتاق ہوں یا دیگر لوگ ہوں، آپ پہلے جواب دیں کہ وہ ریلیز کیوں نہیں نکالنے دیتے تھے؟ پھر عمران خان صاحب نے اسرائیل کے خلاف جتنے بیانات دیے ہیں، آپ سارے لوگ، ساری پارٹیز ایک طرف ہو جائیں اور عمران خان اکیلا ایک طرف ہو تو ان کے بیانات زیادہ ہیں۔ جیل میں بھیجیں میڈیا کو، کروائیں ان کی ملاقات میڈیا کے ساتھ، کروائیں، کرنے دیں ان کو بات، اور یا ان کو پریس کانفرنس کرنے دیں لائیو، پر خچے اڑا کے رکھ دے گا اسرائیل کے اور فلسطین کے حق میں اور ایران کے حق میں بولے گا کون؟ جس شخص کا نام عمران خان ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، خود بولنے کی جرت پیدا کریں، لیکن یہ سوال عمران خان سے نہیں پوچھے کہ آپ جو ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے، آپ بتائیے پہلے کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہیں، امریکہ کے ساتھ یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئیں، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے جو نون لیگ سوال کر رہی ہے کہ عمران خان اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے، جس پر تحریک انصاف نے عمران خان کی ایک لمبی چوڑی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے جس میں خان مختلف مقامات پر اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اب تو وہ ہے بھی جیل میں، آپ تو آزاد ہیں، آپ بیان دے دینا اسرائیل کے خلاف اور جو فلسطین اور ایران ہیں ان کے حق میں۔ مگر آج پارٹی رہنماؤں نے ایک خوب جواب دیا ہے نون لیگ کو، اور پیپلز پارٹی والے جو بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اڈے ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ میں ہمت ہے تو حکومتی ارکان کہ ایک بندے کو موبائل دیں، جیل جا کر عمران خان سے موقف لا کر سب کو سنائے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے ایسے کہا ہے، اور تحریک انصاف کا وفد ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے ایرانی سفارتخانے بھی پہنچ چکا ہے، اور یہ وہ عملی اقدام ہے۔ کیا آپ کا کوئی وفد گیا؟ اب تو لوگ حکومت میں ہیں، کیا آپ نے کوئی اظہار یکجہتی کیا؟ کیا آپ نے کھل کے ایران کی حمایت کی؟ الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ نوبل انعام جو ہے وہ امریکہ کو ملنا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی کہ ملنا چاہیے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے اوپر امریکی صحافی کے بقول آنے والے ہفتے کے آخر میں حملہ کریں گے۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ جو لنچ ہوا ہے، یہ کھانا بڑا مہنگا پڑے گا بھائی جان، اور اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں۔ کل ہم نے اشارتاً اور کچھ چیزیں واضح طور کے اوپر بتائی تھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس میں کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں مدنیات کا معاملہ ہے، اس میں جوہری پروگرام کے حوالے سے چیزیں ہیں،
اس میں ایران شامل ہے، اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شامل ہے، تو یہ وہ عوامل ہیں جو جنرل باجوہ اس دور کے اندر کرنا چاہ رہے تھے۔ مسئلہ کشمیر کو انہوں نے جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں دے دیا، کشمیر کا مسئلہ پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی، اور جہاں سعودی عربیہ کو کہا جا رہا ہے اور دبئی کو کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ بات تو عمران خان کو اس دور میں جنرل باجوہ، حامد میر اور یہ سارے لوگ گواہ ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات جنرل باجوہ نے تمام صحافیوں کو بلا کے بابانگ دول یہ بات کی تھی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہ اس کو عملی جامعہ پہنا دیں اور چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف بڑھ جائیں۔ علی امین گنڈا پور نے کس نوعیت کی دھمکی دی ہے؟ میں دھمکی بیان کرنے سے پہلے میں اس بیان کو بیوقوفی کے اوپر مبنی بیان کہوں گا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ بجٹ منظوری پر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، میں کسی بھی وقت اسمبلی تعلیل کر سکتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور، یہ دھمکی آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ اسمبلی تعلیل کریں گے تو کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ ملاقات آپ کی وہ کروائیں یا نہ کروائیں، آپ نے مدنیات والا بل پاس نہیں کرنا، بجٹ عمران خان کی منظوری کے بغیر پاس نہیں کرنا، باقی آپ کھڑے رہیں، انتظار کیجئے، ملاقات آپ کی جب بھی ہوگی تو بجٹ تب آپ پیش کر لیجئے گا۔ لیکن یہ دھمکی جو ہے یہ سوائے بیوقوفی کے کسی بھی لحاظ سے یہ اچھا اور مثبت بیان آپ کا نہیں۔ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں، وکلا کی ججوں کی آئیں بائیں شائیں ہیں، اور بڑی دو ٹوک بات چیت کی گئی ہے، اور مخصوص نشستیں دیکھ لیجئے گا پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، یہ کسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے کے 27ویں آئینی ترمیم کی جائے گی۔ اس نظام کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ اب تو امریکہ کی آشرواد بھی حاصل ہے، اسرائیل کی بھی حاصل ہے، آپ کے جو ہیں وہ 5 سٹار نہیں، اب تو آپ 7 سٹارز والے ہو چکے ہیں۔ جب آپ کو طاقت مل گئی، ساری چیزیں ہو گئی، تو آپ عمران خان کو آپ جیل میں بھی لمبا عرصہ رکھیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، کسی کی نہیں سنیں گے، اور وہیں پہ جب سماعت ہو رہی ہے مخصوص نشستوں والی تو اور کچھ ہو نہ ہو، اچھی بات یہ ہے کہ یہ لائیو چیزیں گئی ہیں ٹرانسمیشن، سلمان اکرم راجہ ہوں، فیصل صدیقی ہوں، ججز ہوں، انہوں نے کیسے سماعت کی، اس میں کیا کہا، تمام لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن آج بڑی اہم باتیں کی ہیں سلمان اکرم راجہ نے، اور بڑے جذبات کے ساتھ وہ بولے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا، اس پارٹی کو الیکشن میں تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ 8 فروری کو دھاندلی کی گئی، اس کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، جیتنے کے بعد دوبارہ گنتی کے نام پر اس کی 6 سیٹیں مزید کم کر دی گئیں، اب آپ کو مخصوص نشستوں سے بھی آپ محروم کر دیں گے۔ ہم نے آگ کے میدان میں الیکشن لڑا، ہمارا جینا حرام کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے 11 ججی سے سوالات جواب میں ججز کی آئیں بائیں شائیں وہی رٹے رٹائے جملے، اس کے سوائے کوئی بات جو تھی وہ قابل غور یا قابل تعریف نہیں تھی۔ تو جب بحث ہو رہی ہے، بحث ہونے سے قبل، سماعت ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ یہ سیٹیں کسی بھی صورت موجودہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تحریک انصاف کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ اپنے ہی 11 ججوں کے کیے ہوئے فیصلے کو 11 ججز دوبارہ سے بیٹھ کے غلط ثابت کر دیں گے، اور اس طرح سے یہ اپنے ہی انصاف کا، اپنے ہی فیصلے کا سر عام اور کھلے عام قتل عام کر کے یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کے اندر مارشل لاء لگانے والے یہ ججز ہیں، مارشل لاء لگ جائے تو لڈو کھانے والے یہ ہیں، یہ جمہوریت کے قاتل ہیں، یہ ان کے ذریعے وزرائے اعظموں کو نااہل کیا جاتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں۔ اور ہمیں اگر کسی شعبے کے اندر آزادی چاہیے، حقیقی آزادی چاہیے، بہتری چاہیے، تو وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کے ججز ہیں، ایون پاکستان کے وکلا ہیں۔ یہاں پہ وہ معیار بالکل نہیں مل رہا جس کی شرعی حیثیت میں بیان کر سکوں، جس کی اخلاقی، آئینی اور قانونی حیثیت بیان کر سکوں۔ یہاں پہ مفادات کی جنگ ہے، اور مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ انصاف نہیں، میں اس کو کھلواڑ کروں گا۔ یہ عمارتیں نہیں، یہ ججز نہیں، یہ عدالتیں نہیں، یہ عمارتیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ صرف بیروپیے ہیں، اور عدالتوں کے اندر بیٹھ کے عدالتوں ہی کی توہین کرتے ہیں، جج بن کے انصاف نہیں کرتے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ آخر نظام جو ہے وہ کیسے چلتا رہے گا، اور یہ انصاف کا بول بالا اس ملک میں ہو سکے گا یا کہ نہیں۔ نااہل حکمرانوں کا انوکھا کارنامہ کس نوعیت کا ہے، یہ آپ دیکھیے گا۔ سینئر صحافی ہیں شہباز رانا، ان کی خبر کے مطابق حکومت نے 7,50,000 میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ
اس ہی مالی سال میں اتنی ہی مقدار میں حکومت نے چینی ایکسپورٹ کی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کیسے حکومتی نظام کو چلائیں گے، یہ کتنے سنجیدہ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ وہی چیز کریں گے جس کو پہلے سے وہ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس مصنوعی معیشت کو چلائے جا رہے ہیں، آگے جنگوں میں گھسیں گے، ڈالر آئیں گی، اس سے نظام چلائیں گی اور اس نظام کو آگے دھکا دے کے چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ نہ ملک میں انصاف ہے، نہ ملک کے اندر جمہوریت ہے، نہ کسی کو جو ہے وہ شخصی آزادی حاصل ہے، بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اور جیل میں ایک بندے نے، ایک صحافی نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ جو اعجاز چودھری ہیں ان کے خلاف ایک پولیس والے نے گواہی دی اور واپس گیا جیل میں، تو اس نے، اعجاز چودھری صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے، تو کہا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا چونکہ میں نے آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے اور اللہ مجھے معاف کرے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ مجبور ہیں، لاچار ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، یقیناً اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ تو یہ نظام ہے، ہر کسی کو اپنی نوکری بچانے کی اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کی پڑی ہے۔ لوگ مجبور اور لاچار ہو کے حلف دے کے جھوٹی گواہی، جس ملک کا مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پولیس افیسر یا کوئی بھی شخص ایسے کر لے، اس نظام کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ تمام لوگوں کو جمعہ مبارک۔ تو پھر انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔